अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 15 मार्च 2021 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये भारत और पाकिस्तान से है। नाज़रीन, भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि पाकिस्तान के ड्रोन तैयारे भारत की सरहदी हुदूद में दाखिल हुए हैं और भारत की जासूसी की गई है। अहम चेक पोस्टों की तस्वीर भी ली गई हैं, लेकिन भारतीय फोर्सेस का दावा है कि उन्होंने ओपन फायरिंग करके पाकिस्तान के ड्रोन तैयारों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान भारत के अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट की जासूसी कर चुका है और पाकिस्तान की जानिब से भारत की तैयारियों की, भारत के असलहे ख़रीदारी की और असलहे की इंस्टॉलमेंट की, हर तरह की मीटिंग की पाकिस्तान के पास पहले से इल्म होता है, पहले से खबर होती है। यही वजह नाज़रीन भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि भारतीय फ़ौज के अंदर पाकिस्तान की जासूसी करने वाले बेशतर भारतीय फ़ौजी मौजूद हैं जो पाकिस्तान के एजेंट्स के तौर पर काम कर रहे हैं। आप जानते हैं भारत और चीन के दरमियान लड़ाई हुई सिकम बॉर्डर इंतहाई अहम रहा है भारत और चीन के दरमियान, जहां पर एक फ़ौजी मुतय्यन था भारतीय फ़ौज का, जिसको भारत ने गिरफ्तार किया है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। इससे वाज़ेह होता है कि भारत की फ़ौज के अंदर से पाकिस्तान के एजेंट मौजूद हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि भारत की फ़ौज पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकेगी और भारत की फ़ौज के अंदर जो गद्दार हैं वही काफ़ी हैं भारत को तबाह करने के लिए। आगे बढ़ने को हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, दोहा कतर के अंदर अफ़गान तालिबान की सियासी क़यादत की कतर के वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी वज़ीर आज़म मोहम्मद अब्दुर्रहमान सानी की मौजूदगी में अमरीकी हुकाम से मुलाकातें हुई हैं। अमरीकी ख़ुसूसी मंदूब बराए अफ़गानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और दीगर मुल्कों के दौरे से दोबारा दोहा पहुँचे हैं, जहां पर उन्होंने कतर की हुकूमत की सरबराही में तालिबान की क़यादत से मुलाकात की है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गान तालिबान की सियासी क़यादत ने कहा है कि अमरीका का जो प्लान है अबूरी इंटर्म हुकूमत के इंस्टॉलेशन का, इस पर डिस्कशन जारी है और जल्द फैसला करके अमरीकियों को आगाह कर दिया जाएगा। लेकिन अमरीका पर तालिबान ने प्रेशर डाला है कि अपनी फ़ौजों को 1 मई 2021 से निकाल लिया जाए। हम ज़रा भी मोहलत नहीं देंगे और मुकम्मल अमरीकी फ़ौजियों के इनखला के बाद ही किसी दूसरे प्लान पर बातचीत हो सकती है। साथ नाज़रीन अफ़गानिस्तान से खबर सामने आ रही है कि अमरीकी हुक्काम की जानिब से पेश किए गए मंसूबे पर अब्दुल्ला और दीगर सियासी तंजीमों ने राबते शुरू कर दिए हैं और इस पर गौर व फिक्र जारी है। जबकि रात के अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज में झड़पों का सिलसिला जारी रहा है। तालिबान के ज़राए अबलाग बताते हैं कि 11 काबुल फ़ौजी हलाक और 2 दर्जन से ज़ायद फ़ौजी सरेंडर हुए हैं। आगे बढ़े तो हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत और श्रीलंका के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन, भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि श्रीलंकन वज़ीर आज़म ने नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बातचीत की है। इंसानी हकूक़ के हवाले से जो वोटिंग का अमल आने वाले दिनों में होने जा रहा है, सलामती कौंसिल के इजलास में, उस मौके पर भारत से श्रीलंका ने हिमायत तलब की है कि हमारे हक़ में वोटिंग की जाए, क्योंकि श्रीलंका के ख़िलाफ़ पहले ही इंसानी हकूक़ तंजीमों के इल्ज़ामात हैं कि वह अक़लियतों पर, मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। मुतनाज़ा क़वानीन के ज़रिए से मुसलमानों के स्कूलों को, मुसलमानों की ख़वातीन को हिजाब और बुर्का पहनने से रोका जा रहा है। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि श्रीलंका पाकिस्तान की बजाय भारत के ब्लॉक में है। लेकिन आप जानते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के गुज़श्ता हफ्ते जो दौरा हुआ था, उस मौके पर पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान एग्रीमेंट हुए थे और चाइना और श्रीलंका के दरमियान भी करीबी राबते हैं। ऐसे में भारत श्रीलंका को प्रॉक्सी वार और पाकिस्तान दुश्मनी के लिए उकसा रहा है। आगे बढ़े तो हम जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत से है। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारों को प्रो खालिस्तान ग्रुप फंडिंग कर रहे हैं। 7 लाख भारतीय रुपए फंडिंग किए गए हैं अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारों को, ताकि खालिस्तान के हक़ में वो मूवमेंट को बढ़ाएं, खालिस्तान के हक़ में बयानात दें। लेकिन ऐसे काम सिख फार्मर्स और इसी तरह से सिख कम्यूनिटी से वाबस्ता खालिस्तान के जो लोग हैं
وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے حق کے لیے، آزادی کے لیے دنیا کے ہر فورم پر جائیں گے اور ہر فورم کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے۔ دنیا بھر کے اندر بھارت کی ایمبیسیز اور سفارتخانوں کے باہر سکھ فارمرز پروٹیسٹرز کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں، خالصتان کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، خالصتان کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ جبکہ ناظرین بھارت کے اندر کسانوں کے جو رہنما ہیں، کسانوں کے جو سربراہ ہیں، جو ان کی تنظیموں کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ دسمبر تک بھی ہم اپنی احتجاج کو جاری رکھیں گے، اپنی موومنٹ کو جاری رکھیں گے اور بی جے پی کی غنڈہ حکومت کا مقابلہ کیا جاتا رہے گا۔ اس وقت بھی کسان مختلف جگہوں پر مختلف ریاستوں میں احتجاج کو جاری رکھے ہوئے ہیں، جو 3 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، اور کسانوں کے خلاف بنائے گئے متنازع قوانین تاحال واپس نہیں ہو سکے ہیں۔ آگے بڑھیں گے جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف متنازع قانون کے حوالے سے آپ جانتے ہیں، لو جہاد کے نام سے بھارت کی مختلف ریاستوں بالخصوص یو پی اور ریاست مدھیہ پردیش نے قانون بنائے ہیں۔ 10 سال سے زائد جیل ہوگی اور بھاری جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ اس حوالے سے بھارت کے اندر مسلمان خواتین جو ہندو تھی بعد میں مسلمان ہوئیں، وہ احتجاج کر رہی ہیں کہ اب بھی انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اور ان کو تشدد کی دھمکیاں مل رہی ہیں اور ان سے نیشنلٹیاں چھیننے کا بھی کہا جا رہا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC نے اس حوالے سے رپورٹ جاری کی ہے کہ بھارت کے اندر انسانی حقوق کی تذلیل ہو رہی ہے اور لوگوں کو، خواتین کو بالخصوص جو مسلمانوں کے ساتھ شادیاں کر چکی ہیں، ان کو فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ اسلام چھوڑ کر دوبارہ ہندو مذہب میں داخل ہو جائیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارتی مسلمانوں پر یہ کڑا وقت ہے، انہیں چاہیے کہ وہ متحد ہو جائیں اور بھارت کی مودی حکومت کے خلاف سکھوں کے ساتھ مل کر بڑا احتجاج کریں تاکہ مودی دہشت گرد آنے والے دنوں میں متنازع اقدامات کے ذریعے سے ان کو مزید پریشان نہ کر سکے۔ آگے بڑھیں جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے، یہ سعودی عرب اور یمن سے ہے۔ ناظرین یمن کی جانب سے حوثیوں نے ایک مرتبہ پھر سعودی عرب کے شہر خمیس مشید کی طرف ڈرون طیارہ بھیجا ہے، جسے سعودی اتحاد نے فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی اتحاد کا دعویٰ ہے کہ یمن کے حوثی سعودی عرب پر بیلسٹک میزائلوں کے حملے بھی کر رہے ہیں، جنہیں فضا میں تباہ کیا جا رہا ہے۔ سعودی اتحاد کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ حوثیوں کی جانب سے میزائل فائر کیے گئے ہیں، جس سے یمن کے اندر 3 عام شہری جاں بحق ہوئے ہیں، اور حوثیوں پر یہ بھی الزام ہے کہ وہ حراستی مراکز کے اندر جو قیدی ہیں ان کو آگ لگا کر جلا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ اور امریکہ کی جانب سے حوثیوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ یمن کی جنگ بندی کی جائے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ انٹونی بلنکن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حوثیوں پر پریشر بڑھایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ معاملات کو سیٹ کریں، مذاکرات کے ذریعے سے جنگ کو روکا جائے۔ لیکن دوسری طرف ناظرین جو یمن کی فورسز ہیں وہ سعودی اتحاد کی مدد سے حوثیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تعز کا علاقہ مارب کا علاقہ ہے جہاں پر جھڑپیں جاری ہیں اور حوثیوں سے علاقے واگزار کروائے جا رہے ہیں، لیکن حوثیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی کارروائیوں میں بھی سعودی اتحاد کو اور یمنی فورسز کو بھاری نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ اسرائیلی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ نیتن یاہو کی جانب سے اپنی حکومت کے وزیر خارجہ کو UAE کے وزٹ سے روک دیا گیا ہے، متحدہ عرب امارات کا دورہ کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اسرائیلی میڈیا میں خبریں چل رہی ہیں، رپورٹیں نشر ہو رہی ہیں کہ دراصل نیتن یاہو چاہتے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے کوئی بھی بڑی شخصیت ان سے پہلے UAE کا وزٹ نہ کرے۔ 4 بار نیتن یاہو کا دورہ متحدہ عرب امارات کینسل ہو چکا ہے، بحرین کا دورہ بھی کینسل ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے نیتن یاہو اپنے تمام وزراء کو UAE اور بحرین کے دورے سے روک رہے ہیں تاکہ ہسٹری کے اندر، تاریخ کے اندر ان کا نام لکھا جائے کہ نیتن یاہو اسرائیل کے پہلے بڑے سیاسی لیڈر تھے جنہوں نے عرب ملکوں سے دوستیاں قائم کر کے عرب ملکوں کا دورہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر سیاسی گہما گہمی جاری ہے اور انتخابات میں محض 8 روز رہ گئے ہیں۔ اس حوالے سے نیتن یاہو کی جانب سے ویسٹ بینک کے اندر غیر قانونی یہودی آبادکاریوں کا دورہ کیا گیا ہے اور یہودی آبادکاروں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ انتخابات جیت گئے
تو مستقل طور پر قانونی درجہ دیں گے ویسٹ بینک کے اندر موجود غیر قانونی یہودی آباد کاروں کو، اور فلسطینیوں کے حملوں سے انہیں تحفظ فراہم کریں گے، اور اسی طرح سے عالمی برادری کی جانب سے جو ویسٹ بینک کے لوگوں کو غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے، یہودیوں کو، ان کے تحفظ کے لیے ہر طرح کی جنگ لڑیں گے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہودی مسجد اقصیٰ کے بعد فلسطینیوں کے خلاف کتنا کریک ڈاؤن جاری رکھے ہوئے ہیں، اور فلسطین سے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ فلسطین کے اندر سیاسی طور پر سیٹلمنٹ کے لیے میٹنگز جاری ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں۔ الفتح تحریک اور حماس تحریک کے درمیان اتفاق ہو چکا ہے، اور دونوں مشترکہ طور پر الیکشن لڑ کر مشترکہ مخلوط حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، فلسطین کے تمام سیاسی دھڑوں کو متحد ہونا چاہیے تاکہ ان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ حل ہوں، اور متفق ہو کر یہودیوں کے ظالمانہ جو قوانین ہیں یا ظالمانہ اقدامات کے خلاف وہ لڑ سکیں۔ ناظرین ہم آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے۔ یہ ناظرین شام، ترکی اور رشیا سے ہے۔ شام کے اندر ناظرین رشیا نے بشار الاسد کے ساتھ مل کر نہتی شہری آبادی پر بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں مسلمان شہید ہو گئے ہیں اور درجنوں گھر بھی تباہ ہوئے ہیں اور متعدد زخمی بتائے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ترکی کی جانب سے رشیا سے شدید احتجاج کیا گیا ہے۔ روس سے کہا گیا ہے کہ بشار الاسد کے ساتھ مل کر روسی فضائی حملے بند کر دیں اور نہتے شہریوں کو ٹارگٹ کرنا بند کر دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین شام کی جنگ کو تقریباً 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس موقع پر ایسے درجنوں خاندان سامنے آئے ہیں جن کے خاندان پورے کے پورے شہید کر دیے گئے ہیں۔ ایک بوڑھے شخص جن کے 13 بچے اور بیوی شہید ہوئے، انہیں ابو الشہداء کا نام دیا گیا ہے، وہ آج بھی انصاف کے منتظر ہیں کہ انہیں کب انصاف ملے گا۔ اس وقت بھی شام کے اندر مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ بشار الاسد کی حمایت میں رشیا اور ایران کھل کر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی مدد کر کے نہتے مسلمانوں پر بمباری کر کے ان کے علاقوں کو تباہ کیا جا رہا ہے اور انہیں گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے۔ لیکن اقوام متحدہ اور اسی طرح سے دیگر عالمی تنظیمیں شام کے مسلمانوں کی مدد کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین ترکی اور فرانس اور مصر سے ہے۔ ناظرین تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی اور مصر کے درمیان رابطے جاری ہیں، اور مصر کے وزیر خارجہ نے ترکی کی جانب سے جو رابطے ہوئے ہیں ڈپلومیٹک ریلیشن کی بحالی کے لیے اس پر کامنٹ کیے ہیں، اور جو مصر کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ترکی کی جانب سے ہمیں سگنل مل رہے ہیں مذاکرات کی بحالی کے لیے، ڈپلومیٹک ریلیشن کی بحالی کے لیے، لیکن جو زبانی کلامی باتیں ہیں ان کی بجائے ترکی کو عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ ناظرین ماہرین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان مصر اور ترکی کے درمیان رابطے بحال کروانے میں بڑا مرکزی رول پلے کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی گزشتہ ہفتے 2-3 ہفتے پہلے وہ مصر کے دورے پر گئے تھے، اور اس موقع پر پاکستان اور مصر اور اسی طرح سے ترکی کے درمیان تعلقات بحالی کے لیے پاکستان کی جانب سے پریشر ڈالا گیا تھا، جس کے بعد مصر ترکی سے مذاکرات بحالی پر تیار ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ فرانس اور مصر کی بحریہ کے درمیان فوجی جنگی مشقیں جاری ہیں۔ فرانس، یونان، سائپرس اور مصر اور اسرائیل یہ سارے ملک ترکی کے بحر متوسط اور بحر اسود کے اندر بڑھتے ہوئے کردار سے پریشان ہیں، اس لیے مشترکہ رابطے کر کے جنگی مشقیں کر کے ترکی کو ڈرا اور دھمکا رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین برطانیہ اور فرانس سے ہے۔ ناظرین اس وقت پوری دنیا کی تنقید برطانوی شاہی خاندان کو برداشت کرنا پڑ رہی ہے، کیونکہ پرنس ہیری اور ان کی بیگم یا ان کی وائف میگن کے انٹرویو کے بعد دنیا بھر کے اندر یہ خبریں نشر ہو رہی ہیں کہ برطانوی شاہی خاندان کے اندر نسل پرستی پائی جاتی ہے، کیونکہ پرنس ہیری نے جس امریکی خاتون سے شادی کی ہے وہ چونکہ بلیک کلر کی ہیں، ان کی سکن کی وجہ سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے تعصب اور نسل پرستی برطانوی شاہی خاندان کے اندر موجود ہے۔ اگرچہ ملکہ الزبتھ اور ان کے جو شاہی خاندان کے دیگر لوگ ہیں وہ اس طرح کے بیانات کی انٹرویو کی تردید کر چکے ہیں، لیکن بہرحال دنیا کے مختلف ذرائع ابلاغ پر خبریں چل رہی ہیں۔ دنیا کے اندر مشہور فرانس کا چارلی ایبڈو میگزین ہے جو مسلمانوں کے
خلاف بھی بکواسات کرتا رہا ہے اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکے بھی شائع کرتا رہا ہے۔ اسی میگزین کی جانب سے ملکہ الزبیتھ اور برطانوی شاہی خاندان کے حوالے سے جو نسل پرستی ہے اس پر ایک کارٹون شائع کیا گیا ہے۔ یہ کارٹون آپ اس وقت ہماری اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کے بعد برطانیہ اور فرانس میں جھگڑا شروع ہو گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ماضی کے اندر فرانس، برطانیہ، یہ سارے ملک یورپ کے یہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر لڑتے رہے ہیں، لیکن اب ان کی طاقت ٹوٹ چکی ہے، ان کا غلبہ ٹوٹ چکا ہے، ان کے درمیان اختلافات بڑھ چکے ہیں، جو مسلمانوں کی عروج کی نشانی ہے اور ان استعماری غارت کروں کی عالمی طاقتوں کی تنزلی اور ان کے زوال کی علامت ہے۔ ناظرین، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔